والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رواه المسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान बाण माम परपतियते वासुदेवा सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तात्मेवमे मतम् आस्थितः सहीतात्मा मामेवामुत्तमां दातव्यमिति यज्ञानं दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानामचोपकारकः राज्यं धर्मेणैव भारतस्य राज्यानाति यज्ञः जा नरपति प्रजापति दाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषानाम। सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, तालीम के उन्वान का ये प्रोग्राम है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस बस्ती के उन तमाम लोगों को, उन नौजवानों को जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में गालिबन 3 दिन के कलील मुद्दत में एक खूबसूरत महफिल मुनाकिद की है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम की बरकत से इस गांव में खुशहाली पैदा फरमाए और हम सब के लिए प्रोग्राम हश्र के मैदान में निजात का जरिया बने। मैं इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस मुबारक महीने में जिसकी फजीलत और जिसकी बरकत अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए पेश की है, इस मुबारक महीने में हम मुसलमान ही बहुत सारे खुराफात करते हैं। मुझे यहाँ पहुँचने में मैं 1 घंटा पहले मुझे पहुँचना था, मगर मैं 1 से 1.5 घंटा लेट हुआ रास्ते में। उसकी बड़ी वजह यह है कि रास्ते में कई जगह पर मुझे भीड़ नज़र आई और वो भीड़ हमारे नौजवान, इस उम्मत की भीड़ की हड्डी, इस उम्मत का तकदीर, इस मिल्लत के नौजवान, उन नौजवानों के हाथों में किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार,
کسی کے ہاتھ میں لوہے، الگ الگ طرح کی چیزیں لے کر سڑک پر جام کیے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نعرہ تھا، سر پر پگڑی پٹی باندھے ہوئے تھے، اور وہ اس کو عبادت سمجھ کر پرجوش انداز میں کر رہے تھے۔ میں یقیناً میرا من کر رہا تھا کہ میں فیس بک لائیو آ کر میں بولوں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن مجھے لائیو آنا نہیں آتا فیس بک پہ، تو اسی لیے مجھ سے وہ ہو بھی نہیں پایا۔ میرا ایڈیٹر بھی میرے ساتھ آج نہیں تھا، اس وجہ سے وہ کام بھی پورا نہیں ہو پایا۔ اس چیز میں ماہر ہمارے بڑے بھائی مجاہد حسنین حبیبی ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں جو خرافات ہے، ان خرافات کو مٹانے کے لیے صرف جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ بہت اچھا عنوان آپ نے چنا۔ خرافات سے قوم اور سماج کو پاک اور پوتر کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ راستہ اور وہ ذریعہ تعلیم کا راستہ ہے۔ تعلیم اگر ہے تو آپ برائی کو جان پائیں۔ ان میں سے تقریباً 90% بچے ایسے ہوتے ہیں ہمارے، وہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اب تو 11-12 تک لوگ کرتے ہیں، اس کو ڈھول بجاتے ہیں اس تاریخ میں، لمبے لمبے راستوں میں 4 لائن کو بھی جام کر دیتے، 4 لائن کو بھی بلاک کر دیتے، اور ہمارے وہ بچے اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں کہ نہیں، محرم کی 10 تاریخ کو آتے ہی ہمیں لاٹھی کھیلنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ڈھول بجانا ہے۔ میں کل مالدہ جا رہا تھا، کم سے کم 3-4 راستے میں یہ جماعتیں ہمیں ملی اس طرح کی، ہر جماعت میں ایک گاڑی تھی اور اس گاڑی پر ڈی جے کا سیٹ اپ لگا ہوا تھا اور اس میں گانے بج رہے تھے۔ رات کو بتائیے یہ حرکت اور کس نام پر ہے؟ محرم کے نام پر، کہ محرم میں ایسا ہوتا۔ میں پوری دنیا کے ان نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو جو اس کے قائم ہیں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس ماہ محرم میں یہ جتنے بھی خرافات ہیں، کسی کا ثبوت اگر قرآن و حدیث میں ہے تو عبداللہ سالم زندگی بھر گلے میں پٹا ڈال کر چیخ کر کہے گا کہ مسلمان نوجوانوں آؤ میدان میں تلوار بازی کرو، ڈھول بجاؤ، ڈی جے بجاؤ، اس لیے کہ یہ محرم میں جائز ہے، الاؤ نہیں ہے، اس کی پرمیشن ہی نہیں۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ جو بچے ناخواندہ ہیں، وہ بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ محرم کی تاریخ میں 10 تاریخ میں عاشورہ میں صرف 2 کام کیا جاتا۔ ایک مضبوط حدیث سے ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو صرف روزہ رکھنا ہے۔ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا اس کی فرضیت ختم ہو گئی، مستحب اور سنت میں سے اس روزے کا مقام چلا گیا، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر عاشورہ یعنی 10 محرم کو کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ مقام، یہ فضیلت یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اور ایک سندن جو ضعیف روایت ہے لیکن اس سے فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن میں آپ اچھا کھانا بنائیں۔ اگر اپنے آپ کے گھر میں کبھی دال بنتی ہے تو اس دن اچھا آپ چکن بنا سکتے ہیں، مٹن بنا سکتے ہیں، عمدہ کھانا بنا سکتے ہیں اپنے اہل و عیال پر، اس کی پرمیشن ہے۔ صرف یہ 2 کام کرنا۔ یہ ہمارے نوجوان جو سڑکوں کے اوپر ڈی جے بجا کر ایسا کرتے ہیں، حضرت حسین کی یاد میں غم مناتے، اسی محرم کی 1 تاریخ کو
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کیا صحابہ تو تقریباً ان کی فضیلت تو اپنی جگہ پر یکساں ہے، لیکن کام میں، عمر میں، ایکسپیرینس میں، تجربے میں زیادہ، کام میں زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان بھی پہلے لائے اور خلیفہ ثانی 22 لاکھ مربع میل کی دھرتی پر حکومت کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اسلام کو تقویت پہنچائی گئی حضرت عمر فاروق کے ذریعے، وہ بھی شہید کیے جاتے ہیں اسی محرم کی 1 تاریخ کو، اس میں کوئی غم نہیں مناتا۔ ان سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں آج تک اس دھرتی پر سب سے زیادہ دردناک انداز میں اگر کسی ہستی کو شہید کیا گیا ہے، کسی کو اگر کسی کو شہید کیا گیا ہے تو وہ مقدس ہستی سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو تو ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر اتڑیوں کو نکالا گیا، اندر سے ناک کاٹے گئے تھے، کان کاٹے گئے تھے، انگلیوں کے پوروے کاٹ دیے گئے تھے، کلیجہ نکالا گیا تھا، آرگنز نکال دیا گیا تھا۔ ہندا چبانا چاہتی تھی، نہیں چبا پائی۔ ان کی لاش کو دیکھ کر جنگے احد کے میدان میں ان کی لاش کو دیکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ طیش میں آئے اور آپ نے آ کر کے کہا کہ 1 کے بدلے 70 کو ماروں گا، اس لیے کہ بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پہچان نہیں پا رہے تھے، دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ میرے چچا کی لاش نہیں ہے، ہٹاؤ ان کو، کوئی اور ہے، ڈھونڈو جا کر۔ لیکن ان کی بہن آپ کی پھوپھی آئی، انہوں نے انگلیوں انگوٹھے کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ حمزہ کی لاش ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے۔ اس وقت تک سید الشہداء کا خطاب نہیں ملا تھا۔ آپ علیہ السلام لاش کی یہ حالت دیکھ کر آپ اتنے غصے میں آئے، آپ نے کہا کہ اگر 70 صحابہ شہید کیے گئے، 1 کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیش میں آ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، فوراً آسمان سے وحی زمین پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ فرماتے ہیں، محمد 1 کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے آپ، 1 کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے۔ اسلام میں یہ اگر آپ کو مارنا ہے تو آپ 1 کے بدلے 1 ہی کو مار سکتے ہیں، وہ بھی اسی پروسیس میں، اسی طریقے پر جس طریقے پر انہوں نے مارا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کو انتقام لینا ہے تو 1 کے بدلے آپ 1 کو مار سکتے، 2 کو نہیں مار سکتے، 3 کو نہیں مار سکتے۔ اور پھر آواز آئی کہ آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل کیوں روتا ہے؟ آپ کے چچا کی لاش دیکھ کر آپ کا دل رو رہا ہے؟ ارے آپ گھبرائیے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہے، دیکھو آپ میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے محمد سید الشہداء الحمزہ، تمام شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہے تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر شہادت کی وجہ سے ماتم اور غم منانا اس کی پرمیشن ہوتی کہ نہیں، غم منائیے، بہت سے لوگ تو شہادت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ دردناک انداز میں حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، بی بی سمیہ کو شہید کیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے نظروں کے سامنے پھاڑے گئے، 60,000 مکہ واسیوں کے بیچ میں۔ لیکن کیا کوئی غم مناتا؟ وہ سمجھیے کہ اتفاق ہے
کہ اس محرم کے مبارک مہینے میں 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں ہے. یہ تو 61 ہجری میں شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے تو، بلکہ قرآن کب اترا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں 7 سال پہلے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، محرم کے مہینے کی فضیلت کب سے ہے. میرے نوجوان جو آج کل بھٹک رہے ہیں، میرے ہندو بھائیوں، جیسے ہمارے آج کل نوجوان بھٹک رہے ہیں، یہ محرم کے مہینے میں ڈی جے، اور اس میں بھی یہیں تک محدود نہیں ہے، ڈی جے اور گانا پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ آگے کیا کرتے ہیں، نشے میں ایک دم نشہ. کل میں نے اپنے نظروں سے دیکھا، میں میرے گھر سے نکلا گاڑی لے کے، راستے میں سڑک کے کنارے 3 نوجوان شراب کی تھیلی، شراب تو بند ہے لیکن پھر بھی بیک ڈور سے ہوم ڈیلیوری چالو ہے، شراب کی تھیلی پی رہے ہیں. اور پھر وہی رات کو کیا کرتے ہیں، رات کو وہی چٹی میں، پینٹ کہیں ہے، لنگی کہیں ہے، چٹی میں ڈانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب جائز ہے، محرم میں سب جائز ہے. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں. جیسے ہمارے سناتن دھرمی نوجوان، ہمارے ہندو بھائیوں کے نوجوان رام نامی کے موقع پر، ان کے یہاں بھی کلچر چل پڑا، رام نامی کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، نعرے الگ الگ طرح کے لگاتے، جیسے مسلمانوں میں اس کی اجازت نہیں. ہم رک کر ایک جگہ چائے پی رہے تھے تو ایک صاحب دکان والے بولے کہ مولانا آج آپ کا محرم، آپ لوگوں کا محرم تب پورا ہو گیا. ہم نے کہا کہ ہاں آج 10 تاریخ ہے مکمل. بولا نہیں کل بھی لگے گا نا. ہم نے کہا کہ نہ تو اس میں بازار ہے، جو مارکیٹ وغیرہ لگاتے ہیں، میلہ ٹھیلا جو لگاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بولا یہ جتنے بھی تلوار والے پر جلوس نکالتے ہیں، ہم نے کہا اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بولا پھر کیا کرنا ہوتا؟ ہم نے کہا کہ جو کام کرنا ہوتا وہ جانتے ہی نہیں. کم سے کم 90% نوجوان نہیں جانتے کہ محرم کے مہینے میں کیا کرتے، کیا کرنا چاہیے، نہیں جانتے. اسی لیے تعلیم بے حد ضروری ہے، بہت ضروری، بہت ضروری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہونے سے پہلے اللہ نے اسی لیے پیغام دینا تھا، ورنہ ڈائریکٹ کہتے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں کو کہ مورتی اور بتوں کی پوجا نہ کریں، میری عبادت کریں. سب سے پہلا پیغام یہ آنا تھا آسمان سے. لیکن آسمان سے زمین پر 600 سال کے بعد حضرت جبرائیل امین جو وحی لے کر آئے حضرت عیسیٰ کے بعد، 600 سال کے بعد میں آسمان سے زمین کا رشتہ جڑا، تو اس رشتے میں سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ پیغام تعلیم کا تھا. اقرا پڑھو، اقرا پڑھیے. اور یہی بات گیتا میں بھی ہے کہ پڑھیے. تسمات شاسترم پرماننتی کاریا اکاریا. رام نامی کا موقع ہے، جلوس نکالیں کہ کیا کریں. میں نے کہیں کسی جگہ پہ بات کہی ہے کہ رام نامی پہ کیا کرنا چاہیے. آج کل کی ہماری نئی جنریشن کو کیا ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں میں جلوس نکالنا، ڈھول بجانا اور راتوں کو لوگوں کو پریشان کرنا، سونے نہ دینا، وہ اسی کو محرم سمجھتے ہیں. حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے شرعی کیا حیثیت ہے. کیوں؟ ناخواندگی ہے، جہالت ہے. اسی لیے کرشن جی نے بہت اچھی بات کہی ہے، تسمات شاسترم پرماننتی کاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو میرسی. منشیہ کو چاہیے کہ اس زمین پر کیا کام کب کرنا ہے اور کب کیا کام نہیں کرنا ہے. تو یہ پتہ کہاں سے چلے گا انسانوں کو؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کلچر سے، رسم سے نہیں، بلکہ انسانوں کو زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی آوشکتا ہے وہ چیزیں کھول کھول کر ایشور نے، رشی منی نے، دیوی دیوتاؤں نے، سنتوں نے شاستروں کے اندر بیان کیا، شاستروں کے اندر. اسی لیے شاستر کو کھولو
کاریہ اکاریہ، کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں تمہیں شاستر میں ملے گا۔ یہ کرشن جی کہہ رہے ہیں، شریمد بھگوت گیتا کا شلوک ہے۔ میرے سناتنی بھائیو، اگر آپ کو شک ہو تو ہم گیتا میں دکھا دیں گے آپ کو۔ تسمات شاسترم پرمانم تی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوتم کرم کرتو میرے سے۔ شاستروں کو کھولو، رام نومی میں کیا کرنا اور دسہرہ میں کیا کرنا، نوراتری میں کیا کرنا اور ہولی میں کیا کرنا، چاہے تہوار ہو، چاہے ایشور کی بھکتی ہو، چاہے سماجک کوئی معاملہ ہو، اس میں کیا کرنا، ساری چیزیں بیان کی گئی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، education is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ نیلسن منڈیلا کا کوڈ ہے یہ، 40 سال تک جیل میں رکھا گیا ساؤتھ افریقہ کا گاندھی نیلسن منڈیلا، انہوں نے جیل سے نکلنے کے بعد یہی جملہ کہا تھا، ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ دنیا کو بدلنا ہے تو تعلیم کو عام کرو۔ آج جو ہندو مسلمانوں میں جو نفرت ہے کہیں پر، یہ جو دنگے فسادات ہیں، تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ جو لوگ پڑھے لکھے، جو لوگ شاستروں کا گیان رکھتے، جو لوگ دھارمک باتوں کو جانتے، وہ لوگ کبھی بھی ان کے اندر تشدد نہیں ہو سکتا، سختی نہیں آ سکتی۔ ہاں جو لوگ بھکت ہیں، غلام ہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں بھکتی تو کہیں گے، 1 سال کے بعد آتے ہیں ایک دم ٹرین میں بھر بھر کر، عید میں نہیں آئیں گے، محرم میں آنا ضروری ہے، بقرعید میں نہیں آئیں گے، عید پہ نہیں آئیں گے، محرم میں جانا ضروری ہے، کیونکہ جھنڈا گاڑنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانوں، آپ نے ان تمام خرافات سے ہٹ کر آپ نے جو یہ مبارک محفل منعقد کی ہے، اگر آپ اب سے پہلے کرتے بھی ہیں تو مت کیجیے خدا کے واسطے۔ دنیا ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے۔ 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے غزہ پٹی کو دفن کرنے کے لیے، 85,000 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، 25,000 دودھ پیتے بچوں کو دفن کر دیا گیا ہے، دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈیلی آرڈیننس کی برسات ہوتی ہے، کبھی بیلسٹک میزائل مارا جاتا ہے تو کبھی AK-47 سے گولیاں برسائی جاتی ہے غزہ پٹی میں۔ کیا غزہ پٹی میں کوئی نیوکلیئر بم ہے؟ کیا غزہ پٹی میں کوئی AK-47 کا بھنڈار ہے؟ کیا غزہ پٹی میں کوئی وہاں پر کوئی ایٹم بم ہے یا کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے؟ ارے وہ 40 فٹ لمبا 12 فٹ چوڑے اس اسکوائر فٹ کے اندر 30 سے 40 لاکھ لوگ بستے ہیں، ان کے پاس لڑائی کے لیے لاٹھی بھی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا خاموش بیٹھی بھی۔ ڈیلی آتا ہے اسرائیل بم برسا کر چلا جاتا، من میں آتا ہے تو اسکول میں بم برسا دیتا، من میں آتا ہے تو ہاسپٹل میں بم برسا کر چلا جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ غزہ پٹی کے لوگ قرآن پر وشواس رکھتے ہیں، ٹوپی اور داڑھی کو سنت سمجھتے ہیں، اور اسرائیل یہ یہودی، یہ ظالم، یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اس زمین پر اگر کوئی ہے تو یہ اسرائیل ہے، یہ یہودی۔ اور آج ہم یہاں شراب پی کر ڈانس کرنے میں لگے ہوئے، کوئی قول نہیں ہمارے نوجوانوں کی۔ یقیناً آپ اگر حسین سے محبت کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ تو کربلا کے میدان میں بتاؤ، کربلا کا میدان کہاں؟ دادی مر جائے گی نہیں بتا پاؤ کربلا کا میدان کہاں؟ بغداد، عراق کی دھرتی پر، بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر کربلا کے میدان میں 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا، لیکن ان محاصرے کے دنوں میں بھی حضرت حسین اور ان کے ساتھ جو نوجوان تھے انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں ہونے دی۔
یہ جتنے بھی شراب پی کر ڈانس کرنے والے، راتوں کو دوسروں کی نیند کو خراب کرنے والے، اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو آپ کی زندگی میں نماز ہونی چاہیے جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ نہیں کرتے ہمارے نوجوان، اسی لیے تو اللہ کبھی کبھی وقتاً فوقتاً ظالموں کو مسلط کر دیتا۔ ابھی بہار کے لوگوں پر ایک ظالمانہ آرڈر مسلط ہو گیا، کیا؟ اب اپنا ووٹر کارڈ صحیح کروائیں۔ ووٹر کارڈ صحیح کرنے کے لیے نہ آپ کا پرمان یہ ووٹر کارڈ چلے گا، نہ تو آپ کا آدھار چلے گا، نہ تو آپ کا راشن کارڈ چلے گا، نہ تو آپ کا پین کارڈ چلے گا، نہ تو آپ کا جاب کارڈ منریگا کارڈ چلے گا۔ سب کام انہی چیزوں سے کیجئے، لیکن آخر کے اندر میں ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سا کارڈ چلے گا۔ بہرکیف اب تو نرمی آئی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب کچھ نہیں، کوئی کارڈ جمع نہیں کرنا ہے، کوئی دستاویز جمع نہیں کرنا ہے، صرف بھارت کے بہار کے لوگوں کو وہ جو گنا پتر آئے گا اس کو بھر کر دے دینا، بس ہو گیا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے اعمال بد کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، اور اعمال بد سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بارے میں گیان اور اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بھی بتایا جیسے ہمارے ہندو برادری کے ہمارے ہندو بھائی بھی نوجوان، کچھ نوجوان اس طرح کے اگر ہو جاتے ہیں، اور وہ جب رام نومی کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، نہ تو محرم میں جلوس ہے نہ تو رام نومی میں جلوس ہے۔ کیسے کیا ہے پھر؟ رام نومی میں کیا ہے، محرم میں کیا ہے؟ محرم میں کیا ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ روزہ رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، 10 تاریخ کو تو رکھنا ہی رکھنا، 9 کو بھی رکھ سکتے، 11 کو بھی رکھ سکتے، آگے پیچھے کے لگا لینا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بھئی اچھا کھانا پکائیے اگر آپ کے اندر وسعت ہے، نہیں تو یہ ایک کام کرنا ہے۔ جلوس یہ رام نومی میں کیا کرنا؟ جلوس نکالتے ہیں، جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں میرے ہندو بھائیوں؟ بالکل نہیں، رام نومی یعنی جس دن شری رام چندر جی پیدا ہو گئے اس دن کو رام نومی کا تہوار مناتے ہیں۔ اور رام نومی میں جو کرنا ہے ایگزیکٹ آپ کے گرم کے حساب سے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھیے، اٹھنے کے بعد نہانا دھونا کیجئے، پاک پوتر ہوئیے، کپڑا پہنیے، اس کے بعد پوری فیملی والوں کو لے کر بیٹھ جائیے، کیرتن بھجن کیجئے، کیرتن بھجن کیجئے۔ اس کے اندر میں آپ کو جو بھی اشلوک یاد ہیں، آپ چاہے تو سندر کانڈ کا آپ کو کر سکتے ہیں، پاٹ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں وہ ہوتا ہے تو گایتری منتر پڑھ سکتے ہیں، اوم بھرگو سواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو ہنومان چالیسا بھی پڑھتے ہیں، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس دیہلو کو جاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست ناما۔ نہیں معلوم ہے تو بڑے بڑے جو ایشور پرماتما ہیں ان کے نام کی جو وشیشتائیں وہ پیش کیجئے۔ اندرم مترم ورن مگنی ماہی رتو دیوسس سپرنو گرودمانم اکم سد وپرا بدا ودنتی۔ ایشور کی وشیشتائیں یعنی ایشور کی بڑائی ہونی چاہیے، یہ کام کرنا، پریوار والوں کو لے کر بیٹھ کر یہ کام کرنا، لیکن ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آج کل وہاں پر بھی ہمارے نوجوان، ہمارے سناتنی نوجوان چلو جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی لمبی لائن ہو سکے پیسہ جمع کرتے ہیں اور چلو جلوس نکالیں گے، اور اس جلوس میں نعرے بازی بھی کرتے ہیں ہمارے کچھ نوجوان، جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ لگانے سے نہ تو رام خوش ہوتا ہے، نعرہ لگانے سے نہ خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر مسلمان صرف اسٹیج پر یا سڑک پر یا کہیں پر جلوس نکال کر کہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کیا نعرے سے رب راضی ہوتا ہے؟ اگر نعرے سے خدا راضی ہوتا، نماز کی ضرورت نہیں تھی، روزے کی ضرورت نہیں تھی، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ نعرہ جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، جنگ رن بھومی میں لگایا جاتا، اور یہاں تو جہاں من میں ہوا وہاں نعرہ لگا دیتے ہیں۔ رن بھومی میں جوش پیدا کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا تھا، لیکن آج صرف نعرہ لگانے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ جیسے ہمارے سناتنی، ہمارے نوجوان، میرے ہندو بھائیوں،
آپ رام نومی کے تہوار پر آپ کو گایتری منتر یاد نہیں، رام نومی کے تہوار پر آپ سندر کانڈ کا آپ وہ پڑھ نہیں سکتے، رام نومی کے تہوار پر شری رام چندر جی کے کیا اپدیش ہیں، اب سے 10 سال پہلے تک یہ کلچر تھا، یہ نظام تھا، یہ سسٹم تھا، اس وقت جلوس نہیں نکلتے تھے، محرم میں بھی اتنے خطرناک اس طریقے سے ڈیزے کا کوئی رواج نہیں تھا، اب تو ڈیزے بجنے لگے، ڈی جے میں گانے بجتے ہیں، گانے، اسلام میں گانے کی پرمیشن نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے اندر لہو الحدیث سے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد میوزک ہے، میوزک، گانا، گانا جو ہم لوگ سنتے اس گانے کے اندر جو میوزک ایڈ کیا جاتا ہے وہی ہے، اور میوزک اسلام میں حرام ہے، اور اسی میوزک کی وجہ سے گانا بھی حرام ہے، یہ میوزک جہاں جہاں داخل ہوگا وہ چیزیں حرام ہوگی، اگر نعت نبی کے ساتھ میوزک کو داخل کر دیا جائے تو وہ نعت نبی کا سننا سنانا حرام ہے، میوزک جائز نہیں ہے، اس کی پرمیشن نہیں، اور پھر یہ جلوس میں میوزک والے گانے لگا دیتے ہیں اور گانا سنتے ہیں، کہاں سے جائز ہوگا؟ اسی لیے ان خرافات سے بچانا ہے سماج کو، تو میرے مسلم نوجوانوں آپ کو بھی تعلیم کے میدان میں قدم مضبوط کرنا ہوگا، اور میرے ہندو بھائیوں آپ کو بھی شاستر کی روشنی میں پڑھنا ہوگا، تبھی ہوگا کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے تہوار میں۔ آج کل تہوار میں وہ سب خرافات ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ ہم کرتے اور شان سے کرتے، منع کیجئے تو آپ ہی مجرم ہو جائے، آپ ہی مجرم ہو جائیں گے کہ ارے یہ نئے مولانا صاحب آئے، نیا فتویٰ بتایا جا رہا ہے۔ مولانا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا، مولانا کی صرف اتنی ذمہ داری ہے، انہوں نے جو قرآن و حدیث میں پڑھا ہے وہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، بس ان کی اتنی ذمہ داری ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی بات پیش نہیں کرتے۔ جیسے ابھی ہوا تھا نا کچھ دنوں پہلے، وقف کے تعلق سے میڈیا والوں نے یہ واویلا اور یہ افواہ مچایا، یہ تہمت لگا دی کہ ارے یہ مولانا لوگوں کی وجہ سے یہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، وقف کے تعلق سے آندولن کر رہے ہیں، یہ مولانا لوگ اپنی دکان بچانے کے لیے لوگوں کو ڈراتے ہیں، دیکھو کہ ارے اگر تم لوگ وقف کا وروध نہیں کرو گے تو تمہاری مسجدیں چھن جائیں گی، تمہارے مدرسے چھن جائیں گے، تمہارے قبرستان کی زمین چلی جائے گی، تمہارے وقف کی پراپرٹی چلے جائے گی، ورنہ قرآن میں الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک 3,22,000 الفاظ میں سے کہیں پر بھی کوئی لفظ وقف کے لیے اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ مولانا لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں، دیکھو یہ تہمت لگائی گئی، باضابطہ ڈیبیٹ میں اس کا چرچا ہوتا تھا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، گدھوں کو، بے وقوفوں کو، کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقف ہے، وقف کا مطلب دان کرنا، اس کے لیے لفظ ينفقون، نفق النفق ينفق، اس کا استعمال کیا، خرچ کرنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقوا یہ وقف ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صلاۃ الا من صدقۃ جاریۃ، یہ وقف ہے، یہ دلیل ہے حدیث کے اور قرآن کریم کی آیت کی، سینکڑوں جگہ پر ہے جناب، یہ پڑھیں گے تب نا، یہ تو اپنے نیتاؤں کے، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کی پیسوں کی گڈی کو، نوٹ کو گنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ شاستروں کو نہیں پڑھتے۔ اگر اسلام کو جاننا ہے تو قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑے گا، اگر سناتن دھرم کو جاننا ہے تو رگ وید کو، یجروید کو، سام وید کو، اتھرو وید کو پڑھنا ہوگا، اور پرانا جو منوسمرتی ہے اس کو پڑھنا ہوگا، اور پرانا جو رامائن ہے اس کو پڑھنا ہوگا، اور پرانی جو گیتا ہے اس کو پڑھنا ہوگا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس کے اندر اچھی موجود ہے، اگر وہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، دشمن نہیں بنے گا۔ اور پھر ہم نے 2 قدم اور آگے تحقیق کی، گیتا میں بھی ہمیں یہ بات مل گئی کہ دان کرنا بہت بڑا پنیہ ہے، داتویم یدھیانم دیتے نکارنے دیشے کالے چ پاترے چ تدانم ساتمکم اسمرتم، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 17 منتر نمبر 20 کے اندر ایشور کہتا، کرشن جی کیا کہتے ہیں،
कृष्ण जी कहते हैं दातव्यमित्यद्यानम दीयते नुकारिणे देशे, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में अगर कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी करते हो तुम तो जो तुम देते हो वो दान है। और इसी दान को अरबी में वक्फ बोलते हैं, हिंदी में दान बोलते हैं, संस्कृत में भी दान इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में, अरबी में लफ्ज़े वक्फ के तौर पर हम लोग बुलाते हैं इसको उर्दू के अंदर। दातव्यमित्यद्यानम, समाज में कोई गरीब बच्ची है, सब लोग मिलकर उसकी शादी करा दे रहे हैं, तो सब लोग मिलकर जो ताउन पेश कर रहे हैं ये दान, यही वक्फ है। और ऐसी ही प्रॉपर्टी जो भारत की धरती पर वक्फ की गई है उसकी तादाद 9.5 लाख एकड़ जमीन और प्रॉपर्टी की है। तो अब बताइए मौलाना साहब ने कहा अपने तरफ से कहा, मौलाना साहब क्या, मौलाना साहब जिनके वारिस हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो महबूबे खुदा हैं, 1498 साल पहले जिनका जन्म हुआ, जिनको ये शरीयत दी गई, जिन पर ये कुरान उतरा, वो भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही होती थी, तब जाकर वो बात पेश करते थे लोगों के सामने में। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई नहीं कहता, हमारा आलिम के दीन कैसे कह सकता। इसलिए मीडिया वालों ये तोहमत लगाना बंद करो। हमारे जो उलमा हैं, इस जमीन पर सबसे मुकद्दस हस्ती और सबसे बड़ी जमात, पाकीज़ा जमात अगर किसी की है तो हमारे उलमा इकराम की है। क्यों? वारिसीन अंबिया हैं, नबी के वारिस हैं। अल्लाह ने उलमा की फजीलत को बयान किया। गलत बात है कि हम मुसलमान उनको वो सम्मान नहीं देते, हम अपने उलमा को, हालांकि हमारे सनातन बिरादरी के अंदर, उस धर्म के अंदर में ये अपने गुरु लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत ज्यादा। अगर कोई पुरोहित है, कोई शंकराचार्य, तो समझिए कि उनको दूध से धोकर उनको पीते हैं, इतना सम्मान देते। मैं मेरे लोकल थाने में गया, किसी मैटर को लेकर, 1 साल पहले की बात है, किसी ने कहा कि अब्दुल्ला साहब ये चतुर्वेदी, उन्होंने नाम लेने के बजाय कहते चतुर्वेदी जी आए, तो जो SHO था उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी आप क्यों हैं, आपके पूर्वज कोई थे क्या? हमने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज तो मुसलमान ही थे, लेकिन यह है कि मैं चतुर्वेदी, मुझे लोगों ने बना दिया है जबरन। कहा क्यों? मैंने कहा कि मैंने अध्ययन किया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, उपनिषद वगैरह वगैरह, ये हमने इसका अध्ययन किया है। तो लोग हमको बोल देते हैं, जब हम तकरीर में अपनी बातें रखते हैं, कहीं पर कोई सनातनी भाई होते हैं, उनको समझाने के लिए भी अगर वेद पढ़ते हैं तो लोग बोल देते हैं अरे मौलाना चतुर्वेदी साहब वेदों का ज्ञान। हमने कहा कि वेदों बाज़ाब्ता हमने संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा है, तो इस पर हमारा अध्ययन होता, रिसर्च होता। तो वो समझिए कि उनके दिल में हमारी अहमियत बढ़ गई। जहां काम पैसा लेकर होता था वो काम, यानी एक मैंने एग्जाम्पल सेट करके आपको बताया, इतना सम्मान देते। और हमारे यहाँ अगर अरे मौलाना साहब आए तो घर छोड़कर भाग जाएगा, क्यों? पता नहीं रसीद लेने की, चंदा लेने आया होगा, भागो। ऐसा होता है कहीं कहीं, सारे लोग नहीं होते, माशाअल्लाह बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जान निछावर करते। वो अलग बात है कि मकाम मर्तबा कुछ लोगों के दिलों में कम है, लेकिन सबके दिलों में होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने खुद इनकी फजीलत और इनकी तारीफ की। मेरे भाइयों, ये सबसे मुक़द्दस जमात निडर लोग होते हैं, बड़े मेहनत और जफाकश लोग होते हैं, वफादार होते हैं, अल्लाह के भी वफादार होते हैं, इस मुल्क के, इस जमीन के, इस देश के भी वफादार होते हैं। उलमाए किराम की कुर्बानी देखनी है, इनकी वफादारी देखनी है तो जंग आज़ादी की तारीख उठाकर देख लीजिए। जंग आज़ादी की तारीख, इन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने मदरसे बंद किए, अपनी दुकानें बंद की, लेकिन इस देश की मट्टी के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जब अंग्रेज भाग नहीं रहा था इस देश से, इस मुल्क से, मौलाना मोहम्मद अली जौहर चले गए बरतानिया। अब बरतानिया में जाकर वहां से अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज मेरे मुल्क को छोड़ दो, जब तक नहीं छोड़ोगे तो मैं उस धरती पर, उस मकबूजा इलाके में नहीं जा सकता।
انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑنے والے، آپ کے ملک کو آزاد نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میرا ملک آزاد نہیں ہوگا میں اپنے ملک میں قدم نہیں رکھوں گا، اگر میری موت آ جائے تو مجھے مسجد اقصی کے قریب میں کہیں دفن کر دینا، اور میں پوری کوشش کروں گا۔ مولانا محمد علی جوہر کی قبر کہاں؟ مسجد اقصی کے قریب میں ہے۔ یہ تھے عالم دین۔ آج لوگوں عالم دین کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو اسامہ بن لادن یاد آنے لگ جاتا، کہ ارے نہیں یہ تو ٹیررسٹ ہے، یہ تو آتنکواد ہے، ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گروہ سے جڑتا ہوگا۔ عالم دین، عاشق رسول، اللہ کا دیوانہ، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے، اور بہت ہی سمپل اور سادہ زندگی گزارنے والے ہمارے علماء ہوتے، اس لیے کہ 5,000 10,000 روپے سیلری میں اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ لام خواب تام جھام کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مقدس ہستی۔ لیکن میرے بھائیو، جب بھی کہیں پر ظلم نے سر اٹھایا ہے تو اس ظلم کے سر کو اگر کاٹنے کا، اس کو دبانے کے لیے اگر سب سے پہلے کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو ہمارے علماء کرام کا اٹھتا، چاہے وہ ظالم مسٹر پرائم منسٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظالم امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظالم اسرائیل کی شکل میں ہو۔ اگر اسی اسرائیل کو کسی نے دبوچا، اگر کسی نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے، تو ایک عالم دین جس کا نام آیت اللہ علی، آیت اللہ اللہ کے شعر کو بولتے ہیں، سب سے بڑے عالم دین کو آیت اللہ بولا جاتا ہے۔ انہوں نے اس زمین کے اوپر اس غرور، اس متکبر ظالم کو، اس راکشس کے اولاد کو، اس راون کے چیلے کو، ان کی اوقات یاد دلائی، اس لیے کہ یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ اس زمین پر اللہ کے بندوں کو ان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے وہ چیز بتاتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں اور اپنی خواہش کے مطابق اپنا کوئی بھی پیغام نہیں تھوپتے۔ یہ کام تو یہودیوں کے علماء نے کیا تھا، یہ کام تو عیسائی عالم نے کیا تھا، جو اپنی من گھڑت باتیں توریت کے اندر، زبور کے اندر داخل کر دی تھی، جس کی وجہ سے توریت اور زبور بدل کے رکھ دی گئی۔ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کا ہر زمانے کے اندر، ہر موقع کے اندر اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر پیش کیا، اس کی حفاظت کی۔ اصل تو حفاظت اللہ کرتا، لیکن ذریعہ ان علماء کو بتایا۔ ہمارے علماء، میرے بھائیوں، اس وقت ہمارا ملک ہندوستان میں جو ماحول، جو نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت خطرناک۔ ان تمام غلط فہمی سے اور ان تمام شر و فساد سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ تعلیم کا۔ اور تعلیم سے انسان بڑا کس سے بنتا؟ پیسوں سے نہیں۔ جاپان، کوریا چلے جائیے، کوریا میں وہاں کے راشٹرپتی کو بھی اتنا بڑا عہدہ، راشٹرپتی، وہاں کا پریزیڈنٹ، ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہے وہ وہاں کے ایک ٹیچر کو دی جاتی ہے۔ جاپان ہے، کوریا ہے، ان سب علاقوں، اور یہاں ٹیچر کا سب سے 3 مہینہ تک سیلری ٹیچر کی روکی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بوجھ ٹیچر پر، حالانکہ ٹیچر کا مقام بہت بڑا۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بات کہی، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا، ایک انسان کو بڑا بنانے میں ٹیچر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ چاریاوان، ستیار پرکاش کا منتر ہے یہ، 2-3 پیج کے بعد پہلے سم اللہ سے پہلے یہ منتر لکھا ہے انہوں نے کہ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا پرشستا دھارمکی ودیتی یس ساماس مگمہا۔ ایک مہان انسان کو کھڑا کرنے کے لیے ایک ٹیچر کی بڑی بھومکا ہوتی ہے، لیکن ان سے پہلے 2 ویکتی کی بھومکا ہوتی ہے، ماں کی اور ان کے باپ کی۔ ماترمان پترمان، ماں اور پتا، ماں اور باپ، ان کی محنت، اس کے بعد پترمان، اس کے بعد چاریاوان اس کی ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چاریاوان پرشو ویدا، انسان کو مہان اور انسان کو بڑا بناتا ہے۔ گرو لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں میں اگر ان کو گیان پراپت کرنا ہے، گیان لینا ہے، تو کون بتائیں گے؟ گرو گیانی لوگ بتائیں گے، جو ان کے جو شاستروں کے گیانی، جو شاستروں کے جانکار ہیں۔
اسی لیے تعلیم ضروری ہے اور انسان تعلیم سے بڑا ہوتا ہے. شریمد بھگوت گیتا میں بھی کہا گیا بہونام جنمنا منتے گیان مان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما. مہاتما انسان مہاتما کیسے بنتا ہے؟ پیسوں سے بنتا ہے، روپیوں سے بنتا ہے، پراپرٹی سے بنتا ہے، پاور سے بنتا ہے؟ نہیں. موہن داس کرم چند گاندھی اس دیش کے سب سے مہان ویکتی، کیا وہ پرائم منسٹر بنے تھے یا راشٹرپتی بنے تھے؟ کچھ بھی نہیں بنے وہ تو. لیکن پھر بھی مہاتما گاندھی ان کو کیوں کہا جاتا ہے پتا ہے آپ کو؟ ان کو مہاتما گاندھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مہان تھے. وہ مہان تھے، ان کے اندر گیان بہت تھا. صرف شاستروں کا گیان نہیں تھا، قرآن کا گیان تھا. وہ کبھی کبھی ایگزامپل سیٹ کر کے بتاتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر حکومت ہونی چاہیے تو عمر فاروق کے طرح، اگر دنیا میں اگر حکومت ہونی چاہیے تو ابوبکر صدیق کے طرح. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راجم جانر پتی پر جادو داتا سونر ترت نرک میں ہو جاتا. جو راجہ ذرہ برابر ظلم و زیادتی کرے گا وہ نرک میں جائے گا. اور عمر فاروق ابوبکر صدیق کی زندگی ایسی تھی کہ انہوں نے کسی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی. مہاتما کا خطاب ملا ان کو. کیوں؟ گیان سے، نالج سے، تعلیم سے انسان مہان بنتا ہے. اسی لیے میرے نوجوانوں کو میں بولتا ہوں، میرے نوجوانوں موبائل سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط مت کرو، کتابوں سے رشتہ قائم کرو. میرے نوجوانوں خرافات سے رشتہ مت قائم کرو، تاریخ سے رشتہ جوڑو. آپ کی تاریخ کیا ہے اور اس امت کی تاریخ کیا ہے اور آپ کے مستقبل میں آپ کے لیے کیا فیصلے لیے جانے والے ہیں، آپ اس کے حساب سے گول سیٹ کر کے ایمانداری کے ساتھ کام کیجیے. اسی لیے کہ اگر آپ نے حرکت نہیں کی اس پرفتن دور میں تو پوری دنیا ایک طرف جن پر امید کی نگاہیں اٹھ سکتی تھی ان ظالموں نے تو رشتہ جوڑ لیا ہے یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ان ظالموں سے. جزیرۃ العرب پر ہماری نگاہ ٹکتی تھی لیکن ان لوگوں کے منہ میں ڈالر ٹھونس دیا گیا ہے. غزہ پٹی میں 25,000 معصوم بچوں کا خون بہایا گیا لیکن ان کی زبان سے آواز نہیں نکلی. اسی لیے آپ کا کوئی محافظ نہیں ہے، آپ کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے، اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. اسی لیے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. میرے نوجوانوں، میرے گرم خون والے نوجوانوں، آج جو آپ کا قیمتی وقت آج شراب پی کر ڈیجے بجا کر آپ اس محرم کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، اس محرم کی بابرکت عظمت کو آپ چوٹ پہنچاتے ہیں، اس محرم کے مہینے کے مقام و مرتبے کو چار چاند جب لگ جاتا جب ہمارے سارے نوجوان روزے رکھتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ روزے کیوں ہو؟ وہ کہتا کہ روزہ رکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی نے عاشورہ کے روزے کو کثرت کے ساتھ رکھا ہے. آپ کے اندر یہ سنت کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر بہادری ہونی چاہیے حضرت علی کے طرح، آپ کے اندر بہادری ہونی چاہیے حضرت عثمان کے طرح، آپ کے اندر بہادری ہونی چاہیے معاذ بن معوذ کے طرح. ایک 13 سال کا جوان اور ایک 14 سال کا جوان ہے، 14 سال اور 13 سال کی عمر ہے. میدان بدر کے اندر دونوں نوجوان کھڑے ہیں. آج کل ہمارا 13 سال کا بچہ پب جی گیم میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا. آج ہمارا 13-14 سال کا بچہ ڈریم 11 میں وہ ٹیم بنا کر اپنے پیسوں کو برباد کرتا. آج ہمارا 13 اور 14 سال کا بچہ موبائل کے اندر لوڈو گیم کھیل کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتا ہے. لیکن یہی 13-1400 سال پہلے بدر کے میدان میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کو کرنے کے لیے اپنے غرور اور متکبرانہ انداز میں ابو جہل تن من دھن کے ساتھ آیا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ محمد کے ماننے والوں کا اور محمد کا خاتمہ کر کے اس دھرتی سے نکلوں گا. لیکن میرے بھائیو پتا 313 تھے، سب بنائی گئی. ایک صحابی کھڑے ہیں، اس صحابی کے دائیں اور بائیں طرف 2 معصوم بچے ہیں. وہ صحابی سوچنے لگے کہ ارے لڑائی ہوگی، میرا ساتھ کون دے گا؟ میرے پیچھے تو 2 بچے ہیں، میں اپنا مقابلہ کروں گا، تلوار سے ڈھال سے اپنی دفاع کروں گا کہ ان بچوں کو بچاؤں گا. یہ سوچ ہی رہے تھے وہ دونوں معصوم بچے. انہوں نے کہا کہ چچا ذرا بتاؤ تو یہ کون، یہ اس
صف میں کفار مکہ مشرکین مکہ میں سے ذرا بتا اس کے ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ بیٹے ابو جہل کو کیوں جاننا چاہتے ہو؟ ان دونوں بچوں نے کہا، ایک بچے نے کہا کہ کم وقت ابو جہل اللہ کے نبی کو دیوانہ بولتا ہے، اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی کو بڑی اذیت دی ہے۔ دائیں والا معاذ اور معاویہ دونوں میں سے دونوں بولتے، اور ایک کہتا ہے کہ آپ صرف بتا تو دیجئے، ابھی دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے اس کا۔ کہا کہ دیکھو سامنے جو ڈنڈی لاٹھی جس کے ہاتھ میں ہے صفائی درست کر رہا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر، وہی ابو جہل ہے، اس امت کا فرعون۔ فرعون سے زیادہ غرور اور متکبر کسی کو تھا تو فرعون کو، ابو جہل کو تھا۔ فرعون تو مرتے وقت جب دریا میں غرق ہونے لگا سمندر میں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ میں بنی اسرائیل موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا، یعنی اس وقت اس کا غرور ٹوٹا تھا۔ لیکن یہ ابو جہل اتنا بڑا متکبر تھا کہ جب عبداللہ ابن مسعود جنگ بدر کے میدان میں تلوار سے اس کی گردن کاٹنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تو میرا غلام رہا، مرتے وقت میری آخری خواہش پوری کر، میرا سر جب کاٹے گا تو یہ گردن سے دبا کر کاٹنا، کیوں؟ تاکہ سروں میں جب میرا سر رکھا جائے تو اس وقت میرا سر بڑا دکھنا چاہیے کہ یہ ابو جہل سردار کا سر۔ اتنا متکبر آدمی کا خاتمہ کس نے کیا؟ عمر فاروق نے کیا یا حضرت حمزہ نے کیا یا کسی بڑے لیڈر اور طاقتور بازوؤں نے کیا؟ نہیں۔ اشارات کے نشے میں دھت ہونے والے نوجوانوں، پیغام لینا اس واقعے سے۔ ایک 14 سال کا ایک 13 سال کا بچہ جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ابو جہل ادھر کھڑا ہے، تلوار لے کر دوڑتا ہے اور اچھل کر حملہ کرتا ہے۔ ابو جہل کی ٹانگ میں تلوار لگتی ہے، ابو جہل بے چین ہو کر نیچے گرتا ہے، اور ابو جہل اس کے بعد اس کے چاہنے والے ان دونوں بچوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ دونوں بچے ان کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ بہرکیف اس امت کے فرعون کا خاتمہ کس نے کیا؟ دو معصوم بچوں نے کیا۔ اور ہمارا بچہ موبائل کا کیڑا بنا ہوا، انہیں وضو کے فرائض یاد نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں، انہیں بیسک عقائد انہیں معلوم نہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ اس ملت کی، آپ اس امت کی تقدیر ہے۔ یہ جلسہ جبھی کامیاب ہوگا جب یہ توبہ ہو جائے کہ انشاءاللہ مولانا آئندہ محرم سے ہم خرافات نہیں کریں گے، جو چیزیں شریعت کی ہے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ تو وانتم الاعلون ہیں۔ جو اسرائیل ابھی اتنی طاقتور ہے، پتہ کتنی طاقتور ہے اس وقت اسرائیل؟ اس وقت اتنی طاقتور ہے اسرائیل کہ یہ اپنے ملک میں بیٹھ کر دنیا کے کسی ملک کے اندر کسی کو بھی مار سکتا، اتنی طاقتور ہے۔ یہی نہیں، یہ اتنی طاقتور ہے کہ آپ ہر دن آپ کے گھر میں، ہر گھر میں اسرائیل کا پروڈکٹ ہے۔ لائف بوائے صابن استعمال کرتے ہیں، میڈ ان اسرائیل، میڈ ان یہودی، میڈ ان اسرائیل۔ اور ڈیٹول صابن یوز کرتے ہیں، میڈ ان یہودی۔ وہ کلوز اپ، یہ کیا نام ہے، کولگیٹ پیسٹ، جو پیسٹ کولگیٹ پیسٹ ہے، میڈ ان یہودی۔ برش، اورل بھی برش زیادہ یوز ہوتا ہے، میڈ ان یہودی۔ شیمپو جتنے بھی، ڈو شیمپو ہے، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو ہے، پینٹین ہے، گارنیر کلر ہے، میڈ ان یہودی، سب ہر کسی کے گھر میں۔ وہ چھوڑیے، آئی فون میڈ ان یہودی، نوکیا میڈ ان یہودی، موٹورولا میڈ ان یہودی۔ 720 پروڈکٹ اسرائیل نے بنایا ہے، پوری دنیا کو سپلائی کیا، یعنی مارکیٹ کی دنیا میں۔ یہ وہ کون قوم ہے پتہ ہے؟ 1948 میں ان کی اپنی جگہ نہیں تھی، ان کی اپنی جگہ نہیں تھی 1948 میں۔ 1948 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا، 1947 میں ہوا، اس سے ایک سال بعد ان کے پاس جگہ نہیں تھی، تو جگہ دی گئی فلسطین میں، اسرائیل، چھوٹی سی جگہ، لو بھائی آ کر رہو تم لوگ۔ 2000 سال سے بھٹک رہے تھے، غلامی، کوئی جگہ نہیں دے رہے تھے، کوئی یہاں سے بھگا رہا، کوئی وہاں سے بھگا رہا۔ لیکن پتا ہے انہوں نے کیسے کم بیک ان کا ہوا ہے؟ میں وہ چیز، وہ فارمولا بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حالانکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے،
اتنی بات طے کر لیجئے کہ یہودی آپ کا نہ تو رول ماڈل ہے نہ آپ کا دوست ہے، یہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے، خدا کا قرآن کہتا غیر المغضوب مغضوب قوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے، لیکن دنیا میں جو محنت کرے گا اللہ اس کو دنیا میں اس کا ریزلٹ دیتا ہے۔ پتا ہے انہوں نے کہاں سے اپنی زندگی میں تبدیلی کی؟ تو سارے جو 1.5 کروڑ اسرائیل ہے، پوری دنیا 1.5 کروڑ یہودی، اسرائیل یہودی، ملک اسرائیل میں کچھ یہودی، 1.5 کروڑ میں سے چن کر 18 لوگ ایک جگہ بیٹھے کماندی کا، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم کب تک بھٹکتے رہیں گے، کب تک غلامی کرتے رہیں گے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں کامیاب ہونے کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے اور ریسرچ کرو۔ کہا کیا ریسرچ کا ہے؟ کہا قرآن پڑھو، تمہیں وہاں سے راستہ مل جائے گا تمہاری تبدیلی کا۔ تو جو پڑھے لکھے یہودی تھے، یہودی بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بہت، وہ شادی نہیں کریں گے چلے گا، وہ شادی نہیں کریں گے چلے گا، پان گٹکا یہ سب نہیں کھائیں گے چلے گا، بال پکے ہوئے سفید ہو جاتے ہیں لیکن وہ پڑھتے رہتے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے، یعنی اتنے زیادہ دنیا کے اوپر وہ ریسرچ کرتے آج کے زمانے میں۔